अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज इलेक्शन वाला जो मामला है वो हल होता दिखाई फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में तो नहीं दे रहा। उसके ऊपर एक मामला जो है वो बना हुआ है। चीफ जस्टिस के आज के रिमार्क्स आपसे शेयर कर लेते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट अपना 14 मई का फैसला जो है वो वापस नहीं लेगी। साफ तौर पर उनकी तरफ से कह दिया गया आज भी इंतखाबात की तारीख जो है वो 14 मई ही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं उनकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार इस पर किया गया कि बंदूक की नोक के ऊपर जो है वो इलेक्शन इस तरीके से नहीं कराए जा सकते। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत का जो बायकॉट है उसका बॉयकॉट करने का हम ऐलान करते हैं और इमरान खान के साथ बैठने को तैयार नहीं है। इसके हवाले से भी कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। फजल रहमान साहब का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक शख्स को सियासत का महवर बनाने की जो है वो कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर पंजाब में इलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। टिकटों की तकसीम के हवाले से बात करेंगे। PTI जो है वो अपनी टिकटें दे चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने अब बहरहाल ये फैसला किया है कि टिकटें उनकी तरफ से जारी जो है वो नहीं की जाएंगी। प्रोग्राम के तीसरे से में बात करेंगे जी तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। पुराने वज़ीर आज़म बड़े बरम हैं, नाला हैं और वो कह रहे हैं कि ये साजिश जो है इसका अब पोल जो है वो खुल गया है। 52 के ऐवान में 48 वोट मिले। अभी फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक को इस वक्त मिली है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ईद की छुट्टियों में इमरान खान को हिरासा ना करने की एक और दरख्वास्त जाती है और वहाँ से जो है वो थोड़ी डिस्टर्बेंस जो है हम देखते हैं, जुर्माना भी होता है और दरख्वास्त जो है वो खारिज भी हो जाती है। इस पर भी हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? कैसी हैं आप? खैरियत से हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना 14 मई का फैसला बिल्कुल वापस नहीं लेगी। मेरे ख्याल में यहीं से आगाज़ जो है होना चाहिए और मेरे ख्याल में इस एक जुमले से आपको पता लग जाता है कि मामला जो है वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ, अभी भी गर्म है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की ज़िद जो है वो चूँकि पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए चीफ जस्टिस साहब भी थोड़ा सा मुतासर हो गया उससे। ये अजीबोगरीब किस्म की एक ज़िद है। इसके ऊपर बात तो बहुत हो सकती है लेकिन थोड़ा सा अदालत आलिया का एहतराम जो है वो मुकद्दम है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो जो आइन के 90 दिन की रट लगाई हुई थी ना, वो जो सारे कोर्ट के अंदर भी कोर्ट के बाहर भी, उसको 105 दिन तो खुद ही कर दिया उन्होंने। उस वक्त तो आइन नहीं टूटा कहीं, उससे तो किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठा कि आइन की तबाही हो रही है। अब कहा ना सिराजुल हक ने आज, उसने कहा जहाँ 90 दिन से आपने 104 दिन कर दिए थे, अब 205 दिन कर दें, अब क्या फ़र्क पड़ता है? एक और एक्सटेंशन दे दें। जी हाँ, तो ये ज़िद जो है ये कोई ना कोई गुल ज़रूर खिलाएगी, ये मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि सियासी अमल के अंदर कोई चीज़ हतमी नहीं होती, ना उसको हतमी रहने देना चाहिए। अदालत को तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे फ़ैसले करने चाहिए जिससे ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को फ़ायदा हो, एक इंडिविजुअल को नहीं। ये बात मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और क्या बावर कराई जा सकती है। फजल रहमान साहब ने भी यही बात की कि एक शख्स को अब फजल रहमान साहब जो हैं उसकी बात उसके ऊपर ज़रूर होनी है, क्योंकि उन्होंने पूरी PDM के बरक्स एक स्टांस लिया है और उनका कहना ये है कि जनाब हमारे अटॉर्नी जनरल ने और हमारे लॉ मिनिस्टर ने आपको अदालत में पेश होकर कहा था कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, ये बेंच जो है हम इसको नहीं मानते, ये बायस्ड है, हमें इस पर एतमाद नहीं है, तो क्यों पेश हों आपके सामने जी हम? मेरे ख्याल से उन्होंने शर्मिंदा किया है उन सब लोगों को जो आज कोर्ट गए थे। सही है। PDM के जो लोग गए थे उनको भी ये मद्देनजर रखना चाहिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है और उसी के सामने आप जाके पेश भी हो रहे हैं, तो ये क्या है? एनीवे, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो 2-3-4 बातें दो टोक की हैं। उसने कहा जी माजी में ये होता था कि हमें कहा जाता था गन पॉइंट पर कि जनाब आप मुज़ाकरत करें, नहीं तो थोड़ी ऐसी थी तैसी। कहता अब थोड़े कि चोट पे कहा जा रहा है कि मुज़ाकरत करो। उसने कहा हम तो ब्लैकमेल नहीं होंगे। सही। अच्छा, एक और जो बड़ी मैं समझता हूँ खौफनाक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कल तक बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो हामी थे इस बात के कि मुज़ाकरात होने चाहिए और तहरीक इंसाफ के साथ भी मुज़ाकरात होनी चाहिए, लेकिन आज उनका लबोलहजा भी तब्दील है। अच्छा, उन्होंने भी जो बातें की हैं उसकी तफसील जो है उसमें तो शायद नहीं जाया जा सकेगा। तफसील में तो दोनों की बातों की जाना चाहिए और वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जिस हद तक हम सम अप कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो 2-3-4 बातें अहम कही हैं वो ज़रा मेरे ख्याल से दोहरा देना बहुत ज़रूरी है। एक तो मैंने कह दिया कि उन्होंने कहा कि पहले बंदूक और अब हथौड़े के सामने मुज़ाकरत करने पर के लिए दबाव डाला जा रहा है, नहीं हम करेंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी अदालत गुमराह कर रही है। अच्छा, बड़ा सीरियस चार्ज है, इट्स वेरी वेरी सीरियस चार्ज। जिस अदालत पर पार्लियामेंट ने अदम इस्तेहकाम एतमाद का इजहार किया उसके सामने क्यों पेश हों? और दूसरी इसकी बुनियादी वजह ये वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट की पास करदा करारदाद पे अगर पार्लियामेंट के मुस्तरद किए जाने वाली जो समरी है
اس کو عدالت نہیں مانتی تو عدالت کے فیصلوں کو ہم کیوں مانیں بھائی؟ صحیح. اور پھر ایک بات اور کنسنسس سے کہی جا رہی ہے، وہ پہلے نوید قمر صاحب نے کہی تھی، آج مولانا فضل الرحمان نے کہی ہے. اس نے کہا آپ ہمیں بلا سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کو بلا سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہ فلسفہ ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ تمام جمہوری اور آئینی اداروں کی ماں ہوتی ہے تو پھر زیادہ اختیار کس کے پاس ہے یہ طے کرنے میں میرے خیال سے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے نا، وہ کہتے ہیں اعتزاز احسن صاحب نے اعتزاز احسن صاحب کا تذکرہ چھوڑے نا، وہ تو مطلب ہے فضول ہے بات کرنا ان کی نا. وہ کہتے ہیں تو اور ہے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، قسمت کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑ دیں ان کو، نہ کریں بات ان کی. ہاں وہ کسی نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ سٹے آ گئے ہیں، وہ بالکل سٹے آ گئے ہوئے ہیں. ان کو اپنی پارٹی کا لحاظ نہیں ہے، جس پارٹی نے انہیں یہاں تک پہنچایا وہ اس کی شرم لحاظ ان کے پلے نہیں ہے. تو باقی تو آپ چھوڑ دیں. وہ اب اچانک 60 سال سے عمران خان کے ساتھی ہو گئے ہیں. ان کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہوا ہے انہوں نے. میں نے کہا تھا ربی سے، ہمارے پروڈیوسر ہیں، کہ کسی دن وہ اکٹھا کریں، چلا دیتے ہیں یہاں عوام کی تسلی اور تشفی کے لیے. اینی وے، دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب معزز ہیں ہمارے لیے، لیکن وہ معزز کرسی پہ بیٹھ کے ہمیں ذلیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کے لیے لچک پیدا ہو سکتی ہے تو وہ پنجابی چ کہتے ہیں ایسی تو ماں مارے نے، ایک بندے کے لیے لچک پیدا ہو سکتی ہے تو یہ 13 پارٹیوں کا اتحاد جو ہے اس کے لیے بھی تھوڑی بہت لچک آپ دکھا دیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے پھر کیٹیگوریکل الزام لگایا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے فریق بن گئی ہے اور 14 مئی میں پھنس کے رہ گئی ہے. صحیح. مولانا فضل الرحمان کا لب و لہجہ وہ جو ہے وہ بالکل جس کو کہنا چاہیے الارمنگ تھا. اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی گفتگو میں لاجک نہیں تھی. انہوں نے بھی آج عدالت کو پنچایت کہا ہے. اچھا. کسی اور نے بھی کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آ جائیے بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیک ڈور سے 1 یونٹ قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بڑا خوفناک چارج ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایوب خان صاحب نے 1 یونٹ بنایا تھا کیونکہ وہ مطلق العنان بادشاہ بننا چاہتے تھے. تمام اختیارات ان کے پاس ہو. ایک آدمی میں جب اختیارات کی کنسنٹریشن ہو تو اس کو ہی 1 یونٹ کہتے ہیں، اس کو ہی ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، اس کو ہی 1 مین رول کہتے ہیں، اس کو ہی شہنشاہیت کہتے ہیں، اس کو ہی بادشاہت کہتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی جیسی بات ہے نا، جو ہاں وہی میں نے کہا نا کہ اس کے یہ مختلف مختلف نام ہے. تو یہ تو انہوں نے کہا جنا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن وقت پر نہ ہوں، لیکن پنجاب میں پہلے کیوں ہوں، باقیوں کے ساتھ کیوں نہ ہوں. اس بات میں بہت لاجک ہے. آپ یہ دیکھیے کئی دفعہ ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں. جب باقی کے 2 صوبے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمیں منظور الیکشن جی کہ اس بڑے صوبے میں اب ہو جائیں اور آنے والے وقت میں ہماری پارٹیوں کے لیے باقی سب صوبوں کے اندر اس کا انفلوئنس ہو. ٹھیک ہے. تو ان کی یہ بات بھی بہت حد تک ٹھیک ہے. دوسری بات، اور بلاول نے بھی یہی کہا کہ پنجاب میں الیکشن پہلے ہوئے تو نتائج دوسرے صوبوں کے اوپر قائم اثر انداز ہوتا ہے، وہ اثر انداز ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور انہوں نے بڑی باریک بات کی. اس نے کہا صرف 3 لوگوں کو 14 مئی کو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے. اب 3 لوگ کون ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں. آپ کے سامنے ایک تو چیف جسٹس صاحب ہو گئے، دوسرے عمران خان صاحب ہو گئے، تیسرا میں اور آپ مل کے ڈھونڈتے ہیں. جبکہ باقی لوگ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ 3 بندے جو ہیں وہ 14 مئی کو الیکشن چاہتے ہیں، باقی کوئی نہیں چاہتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے، کیونکہ جو پرانی روایات ہیں وہ عملیہ میٹ ہو رہی ہیں. انہوں نے پھر ایک اور بھی بڑا تکلیف دہ حوالہ دیا. اس نے کہا جی تاریخ نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ سنانے والے ججز کے خلاف بھی فیصلہ دے دیا ہے. میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو بحیثیت چیف جسٹس سپریم کورٹ سب کے لیے قابل احترام، میرے لیے بھی قابل احترام ہے، آپ کے لیے بھی قابل احترام ہے، لیکن ان کو تاریخ کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ فیصلے پریسیڈنٹس کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی سابقہ تاریخ کیا ہے اس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو سابقہ تاریخ میں ججز نے جو فیصلے کیے تھے، چاہے وہ مولانا تمیز الدین والا کیس تھا جس میں جسٹس منیر صاحب نے کیا تھا، چاہے وہ انوار الحق والا فیصلہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، چاہے وہ مولوی مشتاق والا فیصلہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پھانسی کی سزا سنائی تھی بھٹو صاحب کو، چاہے وہ ایک ایسے کورٹ کا فیصلہ ہے جس نے پاناما کی بجائے اقامہ پہ ایک آدمی کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہو. یہ سارے ججز آج اچھے ناموں سے نہیں پکارے جاتے ہیں. صحیح. اگر پکارے جاتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں آئی ول سٹ کریکٹڈ. صحیح. ایک بات. اچھا وقار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اب مذاکرات کا کیا فیوچر ہے؟ چیف جسٹس نے سیاسی جماعتوں کو آج ہی مذاکرات کی ہدایت کی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے اس چیز پر قائل ہو گئے تھے اور دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جن میں بلاول بھٹو زیدائی صاحب کا نام سر فہرست ہے، وہ بھی اب پیچھے ہٹتے ہوئے بیک فٹ پر دکھائی دے رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت پرپوزل دے کے دیکھیں ہم نیک نیتی سے راستہ نکالیں گے. تو آپ یہ
کس کو دیں گے پروپوزل, دیکھیے کون دے گا پروپوزل؟ دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ 4 بجے اعلان جو ہوا ہے نا کہ 27 تاریخ کو ہم دوبارہ سنیں گے, اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چل چکا چینلز کے اوپر کہ جناب ہم تو پی ڈی ایم سے بات چیت نہیں کریں گے. ظاہر ہے وہ بڑے ابا حضور جو ہیں ان کا ہوگا نا خبردار کسی نے مذاکرات کی بات کی 14 مئی یہ سب اس کو ڈسون کرے گا عمران خان 1 سیکنڈ سے پہلے. ان میں کسی ایک شخص میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکے یا کوئی اعلان کر سکے, اس لیے نیور ٹیک دم سیریسلی. ان سب کو اپنی اوقات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ایک ٹکے کی اوقات نہیں ہے جناب خان صاحب کے سامنے, جو مرضی وہ فیصلہ کریں. آپ یہ شاہ محمود قریشی صاحب تو پنجاب کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے, لڑا پھر نہیں لڑے, اپنے بیٹے کو لڑانا چاہتے تھے, لڑے پھر کہ خان صاحب نے منع کر دیا. ظاہر ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے ان کی باتوں کو سیدھی سی نہ لیں, اسی طرح وہ پاشیدہ جڑا ہے اس کی بھی بات کو سیدھی سی. کیوں منع کیا؟ ان کو لگ رہا ہوگا کہ پنجاب میں آگے ہی بڑا رولا ہے وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے لیے, ایک اور. دیکھیں نا, مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. ایک طرف تو آپ مرے جا رہے ہیں پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں پنجاب میں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہوں, مینو گارنٹی دو, مینو تو عدالت گارنٹی دے نہیں تو میں نہیں مرنا. یہ کیا ہے بھائی؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خود بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی تھریٹ اگر مجھے گھر میں بیٹھے تو. ہیونگ سیڈ دیٹ, آج مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ انہیں تو ججوں کو نہ یہ پتہ ہے کہ بارڈروں پہ کیا ہو رہا ہے, نہ انہیں یہ ادراک ہے کہ سیکورٹی کے کیا چیلنجز ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, ہم نے اپنے پروگراموں میں اس کی بات کی ہوئی ہے. ڈیفنس سیکٹری آئے تھے, انہوں نے بھی یہ صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف ملے, انہوں نے بھی یہ بات باور کرانے کی کوشش کی. اور میری ایک پی ٹی آئی کے حضرت سے بات کی, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ 14 مئی کو الیکشن ان اینی کیس نہیں ہو سکتے, ہو ہی نہیں سکتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ماننا نہیں ہے نا. اہم بات یہ ہے, آپ نے بہت اہم طرف اشارہ کیا ہے, اس کی تھوڑی سی میرے خیال سے وضاحت کر دیا کہ ایک الیکشن کا ماحول ہوتا ہے جس کو الیکشن فیور کہتے ہیں. جس صوبے میں الیکشن ہونے ہوں, جس شہر میں الیکشن ہونے ہوں, وہاں نظر آنا شروع ہو بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, بینر لگ جاتے ہیں, بڑی بڑی ہولڈنگز لگ جاتی ہیں, ایکٹیویٹیز اتنی نظر آتی ہیں, پجیروز اور لینڈ کروزرز اور ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں. اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک نہیں ہے سوائے زمان پارک کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, اور کوئی رونق شہر میں نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہم اعلان آج کیا ہے, ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹکٹ جاری نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے گیو اے ڈیم ٹو 14 مئی الیکشن. ٹھیک ہے, یہی آل پیپلز پارٹی کا بھی ہے, کیونکہ ڈیٹیں گزرتی جا رہی ہیں, جو الیکشن کا شیڈول ہے اس کے مطابق ڈیٹیں تو جا رہی ہیں. تو جب 2 بڑی مین سٹریم پارٹیز جو پنجاب کے اندر جن کے ہولڈ ہیں, جن کا ووٹ بینک ہے, انہوں نے ایکٹیویٹی ہی شروع نہیں کی ہے, تو وہ کون سا الیکشن ہونے جا رہا ہے جی؟ 14 مئی کو بیچ میں سے 5 دن یا عید کے نکال دیں, بلا مقابلہ جیتنے کی کوشش. بلا مقابلہ جیت کے پھر وہ کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ وہ تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے بھی کشمیر کے حوالے سے. لیکن یہ 2 بڑے اسٹالورٹس کے اسٹیٹمنٹس, عدالت میں ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے ساری, یہ پریشان کن تو اپنی جگہ ہے ہی, کیونکہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اس کے اندر. بھائی صاحب میرے خیال میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, پھر یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے. جی کر لیجیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشن کی تاریخ جس کا جو ہے وہ کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس وقت 2-3 سٹیٹمنٹس میرے خیال میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں, اس سے آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو. فاروق اشنائک صاحب, ایک ہی روز پرامن اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ ممکن ہیں. سعد رفیق صاحب کہتے ہیں وہ بھی ایک روز انتخابات اور ڈائیلاگ کے لیے بالکل تیار ہیں. ایم کیو ایم بھی یہی چاہتی ہے, اور طارق بشیر چیمہ کاف لیگ ہر صورت ایک دن انتخابات کو جو ہے سپورٹ کریں گے. یہ تمام بڑی پارٹیز جو ہیں وہ ایک جگہ پر, ایک چیز پر قائل ہیں. سراج الحق جماعت اسلامی کے سربراہ, ان کی طرف سے کہا گیا جی کہ وہ یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ انتخابات کو عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے وہ کرا لیا جائے. بخاری صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری بڑی پارٹیز اور پھر سراج الحق کی طرف سے ایک تجویز, اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو انہوں نے مشورہ دیا ہے, کہہ لیں عدالت معاملہ سیاستدانوں پر چھوڑے اور خود کو سرخرو کرے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے, یا عدالت جو ہے وہ اس مشورے کے اوپر غور کرے گی؟ میں نے اس کو ربی کو کہا کہ آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ کرا کے چیف جسٹس صاحب کو بھیجتا ہوں, تاکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تو لگے نا تمہارے اوپر, جو تم چہک چہک کے سنا رہی ہو کہ لوگوں نے کیا کہا ہے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ بات تو مناسب تھی سراج الحق صاحب کی, لیکن مناسب بات سننے کا رواج اب سپریم کورٹ کی چھت کے نیچے نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ ہے نا جو پیا من بھائے وہی سہاگن, اس وقت پورا فوکس سپریم کورٹ کا ہے ایسا فیصلہ کرنے کا جس سے عمران خان صاحب کی
کی تسلی ہو، تشبیہ ہو۔ لیکن میں ایک بات یہاں تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے دہرانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گی اس کی، کہ یہ جو لوگ یعنی با اختیار عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ ادراک نہیں رہتا کہ آج ہم یہاں ہیں، کل جب ہم یہاں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ صحیح۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد ان کی پارٹی کے لوگوں نے خود سوزی کا طریقہ کار اپنایا تھا احتجاج کرنے کے لیے، پھر بے پناہ کریک ڈاؤن ہوا اور گرفتاریاں ہوئیں، ورکرز کی جیلوں میں بھیج دیا۔ ایک شخص تھا جو فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو بھی گرفتار کیا انہوں نے ایک احتجاج کے دوران اور بھیج دیا جنگ جیل۔ جنگ جیل کوئی بہت اچھی جیل نہیں ہے، یاد رہے، مچھ کی طرح سے اس کی بھی بڑی ریپوٹیشن عجیب ہے۔ اس نے نا وہاں بیٹھ کے جیل میں، ینگ لڑکا تھا بالکل، اس نے شاعری شروع کر دی۔ اچھا۔ تو اس نے جو چند اشعار لکھے جو باہر آئے، اس کے بعد پتہ نہیں چلا وہ گئے کہاں، آج تک نہیں پتا۔ وہ 2 شعر میں ان کے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے خطاب کیا تھا جناب ضیاء الحق صاحب سے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خنجر بکف گروہ غلامہ ہے منتظر، خنجر بکف گروہ غلامہ ہے منتظر، آقا کبھی حصار سے باہر تو آئیں گے۔ اب میں آپ کی سمجھ پہ چھوڑتا ہوں اس کو۔ دوسرا شعر یہ تھا کہ تجھے مرنا تھا، تجھے موت تو آ جانی تھی، دکھ تو یہ ہے تیرا قاتل تیرا درباری تھا، ضیاء الحق۔ اینی کہ میں نے مثال اس لیے سنائی ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آج ہم اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حال ثاقب نثار صاحب کا تھا، جو جسٹس گلزار کا تھا، جو اس سے پہلے افتخار چودھری کا تھا، انہیں یہ یاد بالکل نہیں رہتا کہ جب ہم یہاں نہیں ہوں گے تو لوگ پھر ہمارے بارے میں کھل کے بات کریں گے اور پھر جو ان کے منہ میں آئے گا وہ بولیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ججز نہیں بولتے ہیں، ججز کے فیصلے بولتے ہیں۔ آج بھی لوگ جسٹس کارنیلیس کو، جسٹس دوراب پٹیل کو، جسٹس رستم کیانی کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ان کے فیصلے یاد ہیں۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ میں نے کہنا بہت ضروری تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں، چاہے وہ سراج الحق صاحب ہیں، چاہے وہ سعد رفیق ہیں، چاہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، بلاول زرداری، یہ جو ہے نا، یہ چکی پیس کے سیاست میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مشقت کاٹی ہے۔ اور تو بلاول زرداری صاحب کی تو پوری بریڈ کی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ ان کو نان سیریسلی لے کے اٹھا کے پھینک دینا جو ہے، اس سے معاملہ جات حل نہیں ہوں گے، زیادہ گمبھیر ہوں گے، اور زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اب سیناریو باقی کیا ہے؟ اب سیناریو باقی یہ ہے کہ عدالت بلائے اور یہ ان میں سے کوئی بھی نہ جائے۔ بہت عزت ہوگی عدالت کی اس سے، سوچئے ذرا۔ یا پارلیمنٹ بھی اسی طرح ضد پکڑ لے جس طرح سپریم کورٹ نے پکڑی ہوئی ہے، بہت اچھا حل نکلے گا اس کا۔ اور دیکھیں، عدالت گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے اور پیپلز پلس پہ فیصلے کرتی ہے۔ صحیح۔ انڈیویجول کے لیے فیصلے ہونے والا انصاف نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ ایسے فیصلے کریں جس کا گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو بینیفٹ ملے، تو آپ کے فیصلوں کی بھی عزت ہوگی، آپ کی بھی عزت ہوگی۔ آج جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے سپریم کورٹ کو پنچایت کہا، مجھے بتائیں کیا عزت رہے گی اس کی؟ ہم نے بھی کہا تھا۔ تو اس لیے یہ بات باور کرانی چاہیے اور باور ہونی چاہیے ہمارے تمام ججز کو کہ انہیں تاریخ میں نام چھوڑنا ہے، انہیں تاریخ میں اپنے فیصلے چھوڑنے ہیں۔ ان کو یہ کوئی یاد نہیں رکھے گا کہ آپ نے عمران خان کی حمایت میں یا اس کے درد میں یہ فیصلے دیے تھے۔ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، میں نہیں ہوں گا، آپ کی جنریشن ہوگی، ان سے پوچھیے گا، کوئی اس کی داد نہیں دے گا۔ اس لیے آج ہم جو یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ عدالت کو ایک اپنا جو پیڈسٹل ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ آپ مجھے کہیں، میں یہاں بیٹھ کے آپ کو 270 مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر عدالتوں نے اپنے مینڈیٹ سے ابو جا کے عمران خان کو سپورٹ کیا۔ 8 مقدموں میں سمانتیں کس کی ہوئی تھی جی؟ بتائیں مجھے۔ کیا پرائم منسٹر نواز شریف اپنے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے 100 پیشیاں بھگت کے نہیں گیا نیب کی اور ایف آئی اے کی؟ کیا یہ اس وقت جو چیف پرائم منسٹر ہیں، ایز چیف منسٹر، انہوں نے پیشی نہیں بھگتی؟ حمزہ نہیں گیا ایز چیف منسٹر عدالت میں 3 دفعہ؟ یہ کیا بات ہے، نواب ہے؟ صحیح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عدالتوں کے رویوں سے یہ باعث نظر آئے گا یا کسی ایک طرف جھکاؤ نظر آئے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ خان صاحب کا ہوگا، نہ ان کا کوئی فائدہ ہوگا، صرف عدالت اور ججز کا نقصان ہوگا۔
ہمیں یہ قبول نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی صورت بھی ججز کا یا عدالتوں کا احترام کم ہو. جی صحیح. تو بخاری صاحب پھر اسی کے نتیجے میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حل نہیں ہونے جا رہا. نے کہہ دیا کہ نہیں ہم نے اپنے امیدواروں کو کچھ حل نہیں ہونے جا رہا عائشہ. میں آپ سے بتا رہا ہوں عید کے بعد یہ دوبارہ پھر ملیں گے. یہی اسٹیڈ فاسٹنس کی صورتحال ہوگی. کوئی بچ کرنے نہیں جا رہا. پھر عدالت اگر مجبوری میں کوئی راستہ نکالے گی تو اس کی وہ گریس نہیں ہوگی جو آج ہو سکتی تھی. اچھا نہیں آپ نے وہ کہہ دیا جو اسٹیٹمنٹ شروع میں نے دی تھی, آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگواتے ہیں, لیکن میں پھر پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ساج الحق صاحب نے جو مشورہ دیا ہے یہ ڈویبل ہے نا. ہاں میں یہی پوچھنا چاہی تھی. اچھا آپ دیکھیں یہ بھی کسی ایک کو سپورٹ نہیں ہے. بخاری صاحب پہلے بھی تو عدالت نے کہا تھا نا کہ بیٹھ جائیں آپ ساتھ خود حل نکالیں, نہیں نکلا پھر عدالت. جب آپ دیکھیں آج کیا ہوا, آج کوئی 10 بار چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 14 مئی کی تاریخ فائنل ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اس کو ہم بھی تبدیل نہیں کریں گے. تو پھر کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں, کائے کے لیے ہو رہے ہیں؟ صحیح. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ یہ بات کریں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیں بات کر لیں, بیٹھ جائیں چک مارو, 14 مئی تو 14 مئی ہے. یہ کیا بات ہے؟ مذاکرات کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے جب 14 مئی ہے. اب اگر یہ بات بھی نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے بتائیں پھر یہ صورتحال کس کروٹ بیٹھے گی؟ کوئی نہ کوئی نقصان انہوں نے کرا لینا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری پھر کسی نے نہیں لینی. سیاستدان بھی ہاتھ چھوڑ کے ہار کے ایک طرف ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ ذمہ داری ہے. اتنے سیزن پولیٹیشین ہیں. اگر یہ بخاری صاحب دیکھیں آپ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ, آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے, تو اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہیں. اگلا جو مرحلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. یہ گریوانس نہیں ہے ان کا کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. ان کا گریوانس یہ ہے کہ چیزوں کو عمران خان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. آپ سمجھیے میری بات. ایک تو ان کا ہیب ہے ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں, صحیح یا غلط میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ از آؤٹ رائٹلی سپورٹنگ دا بیانیہ آف عمران خان. اس کو الیکشن پہلے چاہیے. آج میں ایک بات سن کے حیران رہ گیا, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. وہ یہ کہ خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 2/3 میجورٹی نہ ملی, اچھا میں پھر اسمبلیاں توڑوں گا, میں پھر الیکشن کراؤں گا. یہ میاں والی کا آپ کا اپنا کھیت یا پہلی ہے یا پاکستان ہے, یہ کیا ہے؟ یہ خان صاحب نے اب کہا, ہم نے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا. یاد ہوگا آپ کو ایک شو. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میری تحریک کے انصاف فارورڈ بلاک کے امیدوار چودھری انوار الحق بلا مقابلہ آزاد کشمیر میں نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. یقیناً پچھلے 2-3 دن سے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر ہو رہا تھا, گفتگو ہو رہی تھی کہ کب جو ہے یہ ووٹنگ ہوتی ہے اور کب جو نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے. بہرحال 52 کے ایوان میں 48 ووٹ ملے, اور بخاری صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی ہسٹری میں سب سے بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ انوار الحق صاحب نے لیا ہے, یعنی 52 میں سے 48 ووٹ. ٹھیک کہا آپ نے, یہ بالکل انیوژل بات ہے. لیکن اصل جو کہانی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ حکومت تحریک انصاف کے ہاتھ سے گئی کیسے. یہ کچھ لوگوں نے ایک آواز ہو کے کہا کہ یہ ویسے ہی گئی ہے جیسے آئی تھی. جن لوگوں کو یہ یاد ہے کہ اپنے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں کس طرح حکومت بنی تھی پی ٹی آئی کی, جبکہ ان کے پاس ریکوائرڈ میجورٹی بھی نہیں تھی, تو ان کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے. اس وقت بھی آزاد ملوائے گئے تھے, آپ کو یاد ہے. صحیح. تو وہ جس طرح سینٹ میں ہوا, کل بھی ہم نے کہا تھا, آج پھر دہرا رہے ہیں آپ, 38 میں سے 19 رہ گئے, اگلی دفعہ شاید 19 بھی نہیں ہوں گے. تو اسی طریقے سے وہاں ہوا ہے. لیکن وہاں ایک بات خوشی کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اب ایک طرح سے کولیشن گورنمنٹ بنی ہے جس میں تینوں بڑی پارٹیوں کی نمائندگی ہے. یعنی جس میں نون لیگ ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس میں تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو وہاں جو صدر ہیں سلطان محمود صاحب, اس کی بھی حمایت حاصل ہے. اچھا. ایک طرح سے یہ بلا مقابلہ انتخاب ہوا ہے, چونکہ ان کے مقابلے میں پھر کسی نے ووٹ, یعنی کسی نے کاغذ ہی جمع نہیں کرایا, کوئی الیکشن ہوا ہی نہیں ایسا. اچھا. لیکن ایک منطقی نتیجہ جو نکالا جا سکتا ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ, کہ اب وہاں تحریک انصاف کی اسٹرینتھ کیا ہے, تو وہ صرف 4 ووٹ ہیں, کیونکہ 52 میں سے 48 ان کو پڑے ہیں, باقی آپ کے سامنے 4 خلاف, تو وہی ان کی اسٹرینتھ ہے. اینی وے دیکھیں, کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں خان صاحب نے جس سے ان کی جو ساکھ ہے ایز اے نیشنل پولیٹیکل لیڈر وہ متاثر ہوئی ہے. کیسے؟ آپ کو یاد ہے وہ تمطراق جس سے نیشنل اسمبلی میں استعفے دیے گئے تھے,
آپ کو وہ تحریک یاد ہے جو ان استعفوں کی منظوری کے لیے چلائی گئی تھی؟ آپ کو وہ یاد ہے جب انہوں نے ان استعفوں کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے بھی تحریک چلی؟ اب مجھے بتائیں which part of his statement and his decision should we trust؟ ٹھیک ہے، ایک بات میں آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے چھوڑتا ہوں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں۔ آزاد کشمیر از اے سینسٹیو ایریا، اٹس اے سینسٹیو اسٹیٹ۔ پوری دنیا میں چونکہ ہندوستان ترانہ گاتا رہتا ہے کہ جی وہ کشمیر بھی ہمارا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جس کے حالانکہ وہ پاگل پن ہے، لیکن ساری دنیا اس کو مانیٹر کرتی ہے کہ پاکستان کی حکومت وہاں کیا کر رہی ہے، وہاں پر جو حکومت ہے وہ خود کیا کر رہی ہے۔ اس لیے ایسے علاقے جو ہیں یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑا سا بندے کو محتاط رہنا چاہیے۔ تو اب چونکہ وہاں سے ایک طرح سے طریقہ انصاف کا صفایا ہو گیا ہے، تو میرے خیال سے خان صاحب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کے اوپر غور کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اور آپ جو کہتے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد باری آئے گی آگے گلگت بلتستان کی، اور گلگت بلتستان میں اسی قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ان کے جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اچھا بخاری صاحب، ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا ہے۔ زمان پاک میں ممکنہ آپریشن روکنے کی بشریٰ بی بی کی درخواست جو ہے وہ جرمانے کے ساتھ خارج ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ فیصلہ ہو گیا ہوا تھا، تھوڑا سا میرے خیال سے شاید غصہ آیا یا وہ اریٹیٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے وہ فیصلہ دے چکے ہیں۔ نہیں نا، دیکھیں نا، یہ عدالت جو ہے یہ زمان پارک کا بیک یارڈ ہے، یہ وہ سمجھتے ہیں، اہل زمان پاک سمجھتے ہیں اچھا کہ جو ساڈے دل چاہے سی انہوں نے کہنا ہے تو انہوں نے ساڈی گل تے فیصلہ دے دینا۔ یہ اسی طرح کی حماقت، اور اس حماقت کے سب سے بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ ان کے وکیل صاحب ہیں، جنہوں نے وہاں کے نعرہ مارا ہوگا جی مینوں دیو جی، میں ایک منٹ دے وچ ہنے ہی جناب لے کے آیا، لو جی اتھوں اظہر صدیق صاحب کو بھی جرمانہ ہو گیا۔ بڑے پیارے آدمی ہیں، بڑے مطلب چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے ان سے بات کر کے جب ہم پروگرام میں بیٹھتے ہیں اکٹھے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا جی، کہہ دیا گیا تھا جی خان صاحب کو نہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کو یہاں بیٹھ کے اسٹوڈیو میں اس بات کا ادراک ہے لیکن ان کو نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب اگر آپ کو خود سے ذلیل ہونے کا شوق ہے یا آپ کو اس طرح کی صورتحال پیدا کر کے، اور خود یہ امبیرسنگ ہے نا، مطلب کوئی آپ کا خیال ہے کہ اٹ ہیز ایڈڈ another feather to their cap؟ no۔ وہ ریمارکس بھی جو ہیں وہ دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ آپ اسی درخواستوں سے عدالت کا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں اور آپ چڑھاتے بھی ہیں، مطلب اریٹیٹ ہو گئی عدالت۔ تو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے ایک بات کی مجھے خوشی ہے، اس لیے کہ جس رفتار سے ریلیف مل رہے تھے کچھ کورٹ نے بھی سمجھ آیا کہ ساڈے نال کر کے رہے نے، تو یہ جو چیز ہے اس کو میرے خیال سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور عدالتوں کا بہت تمسخر اٹھ چکا، مجھے بہت دکھ ہے اس کا۔ پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں اس طرح کی ہرزہ سرائی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی، آپ نے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی، اور ایک شخص ذمہ دار ہے اس کا نام ہے عمران خان۔ بس اسی نوٹ کے اوپر پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا جی، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، خیال رکھیے، تب تک کے لیے اپنا اللہ۔